अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की जो नशिस्त है इसका उन्वान वैसे तो हमने सोचा था कि गैर रस्मी ही नशिस्त है, और इस माइक के हिलने से तो यही लग रहा है मुझे। हाँ, इसे इससे ज़्यादा गैर रस्मी क्या होगी, सही बात है। हमारी कोशिश ये थी कि हमारे अहद की एक बहुत बड़ी हस्ती लंदन में मौजूद है। आपका जो काम है ज़ाहिर है अभी वो उस पर तबसरा करेंगे, बात करेंगे, लेकिन निसाई अदब के 100 साल के हवाले से जो इनकी किताब आई है, वो जो रिसर्च पेपर है वो बिलाशुबा अनमोल है, जिसमें 1920 से 2020 तक की जो ख़वातीन अदीब शायरात आई हैं उनका तज़किरा और तबसरा है, कैसे कैसे मसाइल और मराहिल से गुज़रे वो दौर, और उस कितनी बड़ी बड़ी शायरात और अदीबाएँ मौजूद थी, लेकिन वो शायद उस तरह मंजर आम पे नहीं आ सकीं। क्या वजूहात रहीं, क्या मसाइल रहे, क्या परेशानियाँ रहीं, उनको आपने आश्कार किया, आप लेकर सामने आई। आपने वैसे तो मास मीडिया कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया, उसके बाद उसी फील्ड में पीएचडी भी आपने की, लेकिन वो भी उर्दू से कहीं लिंक होती हुई पीएचडी थी। उसका तज़किरा भी और तबसरा भी अभी होगा, उस पर भी बात होगी। आपने बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ भी निभाई, अंजुमन तरक्की उर्दू की मोतमिद रही, और आपका अपना एक कहना है कि अंजुमन को आके भी बचाया और जाके भी बचाया। तो काम किया, काम नज़र आया। वहाँ पर जो लाइब्रेरी बनाई जहाँ हज़ारों की तादाद में किताबें मौजूद हैं जिससे लोग इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, बच्चे स्टूडेंट सब इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। फिर आपकी ज़िम्मेदारी लगी, आपने से कहा गया कि आप वो ज़िम्मेदारी लें, और वो आर्ट्स काउंसिल कराची में जोशमदी आबादी लाइब्रेरी बहुत बड़ा काम था, उसको आपने काम अपने सर लिया, आप वो काम कर रही हैं माशाल्लाह। उस पर हज़ारों नहीं बल्कि हज़ारों के तादाद में किताबें जो हैं वो डिजिटलाइज हो चुकी हैं, जो वेबसाइट्स पे मौजूद हैं, जो लिंक्स मौजूद हैं, आप जाकर उन किताबों को पढ़ सकते हैं। मैंने जब इनसे सवाल किया कि रेख्ता के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि रेख्ता से ज़्यादा बड़ा काम हो रहा है, और रेख्ता ने कुछ मसाइल भी हुए हैं। ज़ाहिर रेख्ता ने उसको हिंदी तर्ज में ज़्यादा उस पर प्रेफर किया, हिंदी को ज़्यादा उस वहाँ किया, और वो उर्दू का सारा जो लिटरेचर है वो हिंदी में चला गया। तो बहुत सी बातें होंगी। आप सब यहाँ मौजूद हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं, हज़रात भी मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि मुख्तलिफ जो रवैये हैं, जो अदब के जो रवैये हैं, उन पर जो डॉक्टर फातिमा हसन का काम है उसके हवाले से हम इनसे बातें करें, कुछ इनसे पूछें। सबसे पहले मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो अपनी कुछ बात बयान करें, कुछ अपना सफ़र बयान करें मुख्तसर, ताकि उससे हमें बहुत कुछ समझने को और सीखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि बदमसुखन बरतानिया के सरपरस्त आला जनाब उस्ताद मोहतरम अकील दानिश साहब कुछ इरशाद फरमाएं। जनाब अकील दानिश साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। वालेकुम अस्सलाम। और मैं साहब मैंने तशरीफ़ लाई, और जब मैं यहाँ आके बैठा इस नशस्त पर, तो एक दो लोगों ने गालिबन सोचा होगा ये वहाँ जाके क्यों विराजमान हो गए। इसका पस मंज़र मैं अर्ज़ करता हूँ कि सुहेल ने एक नज़र डाली तमाम यहाँ मौजूद ख़वातीन हज़रात पर, और देखा कि सबसे ज़्यादा मुहसिन आदमी यही नज़र आता है। तो मुझसे कहा कि आप वहाँ जाके बैठिए, और मैं बैठा नहीं हूँ, बिठाया गया। हमारे लिए बड़ी फ़ख्र मसरत की बात है कि आज फातिमा हसन यहाँ मौजूद हैं हमारे नाम। ये असल में एक नाम नहीं है बल्कि एक इदारा है, एक दबिस्तान फ़िक्र है। इनका इतना काम है कि बहुत से लोग मिलकर भी शायद एक साथ इतना काम नहीं कर सकते। मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि ये मेरी हम सबक हुई हैं। डॉक्टर असलम फ़र्रुक़ी एक ऐसा शराब थे जिनसे बहुत से लोगों ने बशमूल हम दोनों के रोशनी हासिल की है। फातिमा साहिबा की शख्सियत के मुख्तलिफ फ़र्क हैं। बहुत अच्छी उस्तानी हैं, बहुत अच्छी अफसाना निगार हैं, बहुत अच्छी शायरा हैं, बहुत मुहक़्क़िक़ हैं, बड़ा काम किया है इन्होंने। और जैसे अभी सुहेल ने बताया कि अंजुमन तरक्की उर्दू से लेकर और जोश लाइब्रेरी तक इनकी तमाम फ़िक्र फ़न के तमाम नक्श कदम हम सब के लिए मौजूद हैं। फातिमा मुझे बहुत अजीज़ रही है शुरू से, इसलिए कि ताल्लुक़ जो होता है उस्ताद के हम सबक का, उस सिलसिले में दो शेर मैंने इनके लिए अर्ज़ किए थे। सुहेल ने अभी प्रोग्राम किया था इनके साथ इस्लाम चैनल उर्दू पर, तो मैंने वहाँ अर्ज़ किया था कि माइक करीब अपने आला ज़ौक़ की दुनिया को दिखला के झलक,
अपने आला ज़ौक़ की दुनिया को दिखला के झलक, कितने पजमुर्दा दिलों को रोशनी की है अता, कितने पजमुर्दा दिलों को रोशनी की है अता, नस्र हो या नज़्म इनकी दस्तरस दोनों पे है, नस्र हो या नज़्म इनकी दस्तरस दोनों पे है, फातिमा ने फ़िक्र व फ़न को ताज़गी की है अता। तो फातिमा साहिबा अभी अपने फ़िक्र व फ़न का मुज़ाहरा भी करेंगी, आप लोग सवाल करेंगे और फिर वो अपनी ज़िंदगी और अपने काम के मुतालिक बहुत सी बातें आपको बताएंगी। मैं हाज़रीन के इत्तेफाक के साथ और उनकी इजाज़त के साथ बज़्म सुख़न के मुतालिक 2-4 लफ्ज़ अता करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि यहाँ जितने लोग हैं बिला मुबालगा ये सब हमारे साथ शरीक हैं। सुहेल कह सकते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारनामा बनता गया। इस तरह से जाहिद भाई तशरीफ़ लाए, हमारे डॉक्टर साहब मौजूद हैं, नजमा साहिबा हैं और जितने असाब यहाँ बैठे हैं, और ये रिश्ते अव्वल जनाब आबिद अली बेग यहाँ मौजूद हैं जो पहले इजलास में यहाँ शरीक हुए थे, और ज़फ़र भाई ने तो हमें पनाह दे रखी है यहाँ पर मुस्तक़िल। ये माहिर तालीम भी हैं और ये सेंटर इन्हीं का है, इसके मरकज़ में हम आ जाते हैं। सुहेल ने ज़िंदगी अपनी शुरू की बहैसियत क़ानूनदा के, और उसके बाद मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर मुख्तलिफ़ जगहों पर आए। उसके बाद इस्लाम चैनल उर्दू पे इन्होंने मनव्वर किया एक प्रोग्राम से, उसका नाम था बज़्म सुख़न, और कई साल हुए कि ये बज़्म सुख़न वहाँ से निकल कर और शहर में आ गई, और इन्होंने अपने फ़िक्र व फ़न के जो मुज़ाहिरे किए हैं, बहुत से बैनुल-अक़वामी मुशायरे, मुबाहिसे, मुज़ाकरे, अदबी महफ़िलें, लोगों का तारुफ़, बिलाशुबा एक ऐसा प्रोग्राम था, बल्कि अब भी है माशाअल्लाह से तौक़ सुख़न उस पर इस्लाम चैनल टीवी पर, कि और मुख्तलिफ़ लोग उन्होंने और मुख्तलिफ़ चैनल से कुछ प्रोग्राम शुरू किया। कुछ दिन के बाद फिर उन चिरागों में रोशनी न रही, लेकिन सुहेल जमे रहे, बड़े फ़आल आदमी हैं। इन्होंने मेरे साथ ज़ुल्म ये किया है कि मुझे एक कुर्सी पर बिठाया कि साहब बैठे रहे, काम हम सब कर लेंगे, आप इनकी हिम्मत को दाद दीजिए। इस अंजुमन को इन्होंने यहाँ तक पहुँचाने में बड़ा कारनामा किया है कि हर समत हो रही है इसी अंजुमन की बात, सरवो समन की बात और अर्ज़े वतन की बात, इस कारवान शेर को मंजिल नहीं मिली, आई है हर ज़बान पे बज़्म सुख़न की बात। इस वक्त यहाँ 2-3 लोग ऐसे मौजूद हैं, बल्कि फ़हरिस्त में 11 लोगों का नाम है जो बज़्म अज़म ने उनको हौसला दिया कि आप आएँ, उनके लिए जगह मुक़र्रर की कि आप यहाँ अपने शेर समाअत फरमाएँ। और सूरत अहवाल ये हुई कि एजाज़ है ये बज़्म सुख़न का कि हर तरफ पैदा हुए हैं आज सुख़नवर नए नए, अभी आप आपको भी समाअत फरमाएंगे। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इस अंजुमन के ज़रिए अपनी फ़िक्र को आगे बढ़ाने की सही की है और बहुत कामयाब सही की है। मैं हमेशा सुहेल को दुआ भी देता हूँ, और उनके लिए मैंने कहा कि मौसम बेफैज़ को सर्व समन करते हैं आप, मौसम बेफैज़ को सर्व समन करते हैं आप, तंग नाए जहन को रश्के वतन करते हैं, रश्के चमन करते हैं, तंग नाए जहन को रश्के चमन करते हैं आप, आपकी खिदमत के कायल हैं सब भाई सुहेल, मुद्दतों से खिदमत शेर व सुख़न करते हैं। और शेर व सुख़न ने कई बड़े मुशायरे भी कराए, मुबाहिसे भी कराए, और एक चीज़ पर इसका ईमान है कि नए लोगों को और अपने बच्चों को तरबियत भी दें और उनको हिम्मत भी अता करें कि वो आएँ और जिस फ़िक्र उनके अंदर है उसके मुजाहरे के लिए ये प्लेटफार्म उनके लिए हर वक्त हाजिर है। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं अब ये आला मुकब्बिर उस्ताद हवाले करता हूँ अपनी बहुत ही अजीज़ फातिमा हसन के लिए। तमाम हाज़रीन, आप सबको मैं सलाम कहूँ, शुक्रिया कहूँ, क्या कहूँ। हम सब जो अहले कलम हैं, दरअसल हम एक कबीला होते हैं, हम सब का अपना रिश्ता होता है, और वो रिश्ता होता है कलम का, और जैसे जैसे उम्र गुज़रती है वैसे वैसे ये रिश्ता खूनी रिश्तों पे हावी हो जाता है, और हम कहीं भी हों, कितने ही दूर हों,
فاصلے کتنے حائل ہوں، جغرافیہ کی کیسی بھی تقسیم ہو، ہم اپنے رشتے میں جڑے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں بزم سخن کی شکر گزار ہوں جس نے آج اس محفل میں مدعو کیا۔ پھر میں سہیل زرار صاحب اور عقیل دانش صاحب کے لیے شکریہ کے کلمات ضروری سمجھتی ہوں کہ ان کی ہی کوششوں سے ایک بزم سخن کے سرپرست ہیں تو دوسرے ان کے دایاں بازو اور بایاں بازو۔ پھر یہاں موجود جو لوگ ہیں میں سب کو جانتی ہوں، مگر اسپیشلی میں جاوید بھائی کو، جاوید شیخ صاحب کو میں جاوید بھائی کہتی ہوں۔ ان سے ملاقات ہوئی میری شعر و ادب کے حوالے سے، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ خاندانی طور پہ میں ان کو جانتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں کہ قلم کے کتنے حوالے ہوتے ہیں اور کتنا مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ نجمہ عثمان ہماری سہیلی ہیں، دوست ہیں، کراچی میں آتی ہیں تو لگتا نہیں ہے کہ یہ کبھی کراچی سے باہر گئی ہیں۔ یہاں آتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں انہی کے لیے آتی ہوں یہاں پر، ہمیشہ ان سے ملاقات رہتی ہے۔ اب یہ اور بہنیں بھی ہماری جتنی یہاں موجود ہیں، فاطمہ اور میری بیٹی بھی یہاں موجود ہے، یہ نئی نسل ہے، ان کو کھینچ کھانچ کے لائی ہوں میں۔ اپنے داماد رچرڈ کو بھی میں نے کہا کچھ تو سمجھ میں آئے گا، شارق صاحب لے کر آئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ضرور چلنا ہے اس محفل میں، اور جتنے آپ لوگ ہیں سب کو میں فرداً چہرے سے جانتی ہوں، مگر اب حال یہ ہے کہ عمر کی اس منزل میں ہوں، چہرے یاد رہتے ہیں، نام بھول جاتی ہوں۔ تو میں نے، بلکہ میرا تو بہت پرانا ایک شعر ہے کہ ہجوم اتنا کہ چہرے بھول جاؤں، بساط ذات کو پھیلا رہی ہوں۔ تو انسان جب اپنی بساط ذات کو پھیلاتا ہے تو خود ایک ایسا مہرہ بن کے رہ جاتا ہے جو صرف مہرہ ہوتا ہے، پر وقت اور حالات اس کو کہیں سے کہیں چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہی میرے ساتھ ہوا ہے، لیکن میں نے ادب کی بساط کبھی نہیں چھوڑی۔ 1977 عیسوی میں جب اپنی پروفیشنل زندگی میں آئی، بلکہ اس سے پہلے جب میں ڈھاکہ میں تھی تو میں نے اردو ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیا تھا، اور اردو میں آنرس کرنے کے لیے ڈھاکہ یونیورسٹی میں گئی تھی، اور میرا ایک سبجیکٹ فارسی بھی تھا، اور میرا ارادہ تھا کہ پی ایچ ڈی کر کے نکلوں گی، لیکن حالات ایسے ہوئے کہ سقوط ڈھاکہ ہوا اور مجھے کراچی آنا پڑا۔ آواز آ رہی ہے؟ ہاں، قریب کا۔ پھر کراچی میں میں نے جرنلزم میں ماسٹر کیا اور لکھتی رہی۔ اسی وقت جب میں پڑھ رہی تھی اس وقت بھی میں شاعری کر رہی تھی، اور میرا پہلا مجموعہ سن 1977 میں آیا، بہتے ہوئے پھول۔ سن 1977 عیسوی میں ہی میں نے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سندھ کے اس میں نوکری مجھے ملی، اسسٹنٹ ایڈیٹر مطبوعات کی۔ تو میں نے ایک رسالہ ادبی نکالا، اظہار، اور اس میں کون بڑا شاعر و ادیب تھا اردو کا پاکستان کا جو نہیں شائع ہوا۔ 1 سال میں وہ نکالتی رہی، شائع کرتی رہی۔ پھر میں سندھ امپلائیز سوشل سیکورٹی انسٹیٹیوشن کی پبلک ریلیشنز ٹریننگ اور ریسرچ ونگ، تعلقات عامہ، تربیت و تحقیق میں چلی گئی۔ وہاں پہ بھی میں نے کسی طرح ادب کے لیے ایک لائبریری بھی بنائی اور ادب کے لیے کوئی نہ کوئی صورت پیدا کرتی رہی، ادبی پروگرام کرتی رہی۔ جب میں 2012 میں باعزت بری ہوئی سرکاری نوکری سے، تو مجھے عالی جی نے کہا کہ اب ان کی قوا بہت، وہ بستر بیماری پہ تھے، انجمن ترقی اردو سنبھال لو۔ تو میں انجمن ترقی اردو میں گئی، اور مجھے جس حال میں وہ ملی وہ بہت خراب حال تھا۔ ایک بنگلہ تھا جو کسی طرح ہمارے استاد ڈاکٹر اسلم فروخی نے خرید کر اس کا دفتر وہاں منتقل کیا تھا، لائبریری منتقل کی تھی، لیکن کوئی فنڈ نہیں تھا اور لائبریری کے لیے جگہ نہیں تھی، اور جو بابائے اردو 2500 مخطوطات لائے تھے وہ نیشنل میوزیم کی 9 الماریوں میں بند پڑے تھے۔ ان کو سن 1974 میں وہاں امانتاً رکھوا دیا گیا تھا۔
اور ایک 5,500 گز کا ایک پلاٹ تھا جس پر لوگوں کی نظر تھی کہ یہ پلاٹ اور یہ بلڈنگ کسی طرح عالی جی کی آنکھیں بند ہوں اور صدر جو تھے آفتاب احمد وہ ذہنی طور پر معذور ہو چکے تھے، تو اب وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ عالی جی کی آنکھیں بند ہوں اور یہ مکان جس میں یہ انجمن کا ہے اس کو ہم بیچیں اور اس کو ہم شادی ہال بنا دیں جو پلاٹ ہے۔ وہ میں پہنچ گئی بس وہاں پر، تو مجھے تو یہ سب کچھ پتہ نہیں تھا۔ تو میں نے جب ریکارڈ دیکھا تو انجمن کا کوئی ریکارڈ کہیں نہیں، یعنی انجمن کی ایگزسٹنس کہیں نہیں پتہ تھا۔ جس دن میں اس کو جا کے انکم ٹیکس آفس میں رجسٹر کروا کے آئی فار انکم ٹیکس یہ ایگزمپشن، تو جو لوگ وہاں بیٹھے تھے ان لوگوں نے مجھے اتنی خوخار نظروں سے دیکھا کہ میں نے پتہ نہیں کون سا گناہ کر دیا ہے۔ تب صدر ممنون حسین صاحب صدر تھے، ان سے میں نے کہا کہ اگر آپ نے اس کے لیے کچھ کیا نہیں تو انجمن تو آج چلی گئی، اور آپ کو معلوم ہے آپ کی مسلم لیگ نہیں ہوتی، پاکستان نہیں ہوتا اگر انجمن ترقی اردو نہیں ہوتی، کیونکہ یہ 1903 میں بنی ہے، 1906 میں مسلم لیگ بنی ہے اور 1947 میں پاکستان بنا ہے۔ تو پاکستان کی جڑیں، مسلم لیگ کی جڑیں دراصل انجمن میں پیوستہ ہیں۔ یہ بات ان کے دل میں اتر گئی اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے کیا چاہتی ہو؟ میں نے کہا یہ اردو باغ پہ ایک عمارت بنانی ہے۔ انہوں نے 3 کروڑ 60 لاکھ روپے اس کے لیے مختص کیے اپنے صدارتی فنڈ سے، قسطوں میں، یعنی یہ نہیں کہ ایک ساتھ دیے۔ اس وقت بھی میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ انجمن میں نہیں جانا چاہیے، کوئی راستہ تلاش کریے کہ یہ فنڈ انجمن میں نہیں جائے، کیونکہ وہ جو گدھ منڈلا رہے ہیں ان سے میں خوفزدہ ہوں۔ تو انہوں نے نیسپاک کو کنسلٹنٹ، نیسپاک لمیٹڈ سرکاری عمارتوں کا کنسلٹنٹ ہوتا، اس کو انہوں نے اس کی ذمہ داری دی بنانے کی، اور فنڈ نیسپاک فاؤنڈیشن کو لاہور میں دیا، وہاں سے پیسے نیسپاک کو آتے تھے۔ میرے شوہر مرحوم جن کا جنوری میں انتقال ہوا ہے وہ چارٹرڈ سول انجینئر تھے، ان کو میں نے اس کی نگرانی کی ذمہ داری، اور 4 اور بہت بڑے انجینئر تھے ان پہ کمیٹی بنائی گئی تھی، وہ سونپی۔ اور یہ نیسپاک نے 3 سال کے اندر ہم نے 2 منزلہ بلڈنگ آرکائیو اور بنا کے جنوری 2018 میں ممنون صاحب سے ہی اس کا افتتاح کروایا، فرنش کر گیا۔ ممنون صاحب کے الفاظ تھے کہ یہ بلڈنگ، یہ عمارت میری توقع سے زیادہ اچھی ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو میرا مشن تھا وہ یہ تھا کہ یہ مخطوطات جو ہم جانتے ہیں کہ وہاں رکھے ہوئے ہیں، کل کو کوئی نہیں بتانے والا ہوگا کہ یہ کیا ہے۔ صحیح بات، یہ ہمارا اثاثہ ہے، بابا اردو چاند پر کھیل کے لائے ہیں۔ تو آرکائیو بنوائی اور وہاں سے منسٹر سے بات کر کے نیشنل میوزیم سے وہ مخطوطات اس آرکائیو میں بالکل فائر اسٹنگوشر اور یہ سب کچھ لگا کر بالکل ماڈرن آرکائیو بنائی۔ امریکہ گئی تھی میں ایک کانفرنس میں، وہاں میں نے لابنگ کی، اور وہاں پہ میری لینڈ یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ 2 آرگنائزیشن، ایک ہے ہل میوزیم آف لائبریریز اینڈ آرکائیوز جو ساری دنیا کے مخطوطات کی ڈیجیٹائز کاپی اپنے پاس جمع کرتے ہیں، اور ایک ہے روشن انسٹیٹیوٹ آف پرشین لینگویج، پرشین مینوسکرپٹس اینڈ آرکائیو۔ ان دونوں سے معاہدہ MOU سائن کیا، اور ان لوگوں نے ایکوپمنٹ دیے، ان لوگوں نے 2 ماہرین بھیجے، اور اس طرح وہ سارے مخطوطات اس وقت ڈیجیٹائز ہو کر ویب سائٹ پہ آ رہے ہیں، اور ان کی نگرانی ہل میوزیم سے ہو رہی ہے۔ اب یہ مخطوطات ضائع نہیں ہو سکیں گے، اور ہر صفحے کے 7 سینٹ بھی دے رہے ہیں، وہ ایکوپمنٹ بھی دیا ہے، ایکسپرٹائز بھی دی ہے، اور جتنے صفحے یہاں سے ڈیجیٹائز ہو کے جاتے ہیں اس کے ہر صفحے کے 7 سینٹ انجمن کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں۔ یہ سارا کام وہاں ہو رہا تھا،
پھر میرے اوپر کچھ پتھر اور کنکر آنے لگے تو میں نے ایک الیکشن کروایا اور ان مضبوط لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا جو اس اب انجمن کو کم از کم ان گدھوں کے پنجے میں نہیں آنے دیں گے، اور نہ اب صورتحال وہ والی رہی ہے کہ کوئی اس کے کاغذات غائب کر سکے گا۔ اب اس کے مخطوطات بھی محفوظ ہیں، اس کی زمین بھی، عمارت بھی، سب۔ اور چونکہ میں اپنی ریسرچ چھوڑ گئی تھی، میں بنیادی طور پر تعلیم اور تحقیق کی، جب میں ریٹائر ہوئی تو میں نے یونیورسٹیوں میں پڑھانا شروع کر دیا تھا، اور جتنے بچے ساری دنیا میں جتنے لوگ بھی تحقیق کر رہے ہیں، اگر انہیں اردو میں کسی تحقیق کے سلسلے میں کسی کتاب کی یا کسی مخطوطے کی، ایون ایران میں کسی فارسی مخطوطے کی ضرورت پڑتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ انہیں ڈیجیٹائز کر کے دے دوں۔ تو میں گھر میں بیٹھ گئی تھی تو احمد شاہ نے کہا کہ اب مجھے یہاں لائبریری اچھی ایک بنا دیجئے۔ اس اثنا میں مشتاق احمد یوسفی صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی 10,500 کتابیں اور بہت ہی قیمتی اثاثہ سی ڈیز اور ریکارڈنگ کا تھا جو ادبی تھی، تو ان کو کہیں رکھنا ہی تھا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ ایک اچھا ہال ہے، احمد شاہ صاحب نے، احمد شاہ بہت کام کر رہے ہیں آرٹس کونسل میں دیا، تو وہاں پہ وہ کتابیں منتقل کی۔ پھر آصف فروخی صاحب کا انتقال ہوا، ان کی بھی 10,000 سے زیادہ کتابیں ہیں، وہ لے آئی وہاں پر۔ ابھی ان کا نقاش کاظمی کا انتقال ہوا ہے، ان کی اس کے علاوہ ڈھونڈ کے آرٹس اور جو فنون لطیفہ پر جتنی کتابیں مجھے مل رہی ہیں، جس زبان میں بھی ہو اور جس شرائط پہ بھی ملے، وہ اس لائبریری میں لا رہی ہوں۔ جوش ملی آبادی لائبریری اینڈ آرکائیو ہے، یہاں تک کہ جوش ملی آبادی کے نواسے نے ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی وہ ڈائری جس میں انہوں نے اپنی غزلیں اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہیں، نظمیں، وہ ڈائری بھی ہمیں دے دی ہے، وہ بھی ہمارے پاس آ گئی ہے۔ تو یہ کام ہے، اور یہ میرے تحریر کتابیں تو بہت ساری ہیں، میں ان کا کیا بتاؤں، لیکن یہ اس کے علاوہ کام ہے جو میں کر رہی ہوں۔ آج کل میں ایک جو خیرپور ناتھن شاہ جہاں پہ سیلاب ہٹ کرتا ہے، 2010 میں نے وہاں جا کے کام کیا تھا، ان کی پوری ایک بستی میں نے کھڑی کر دی ہے۔ وہاں پر یہ جگہ ہے، یہ کہلاتی ہے میرو خان کمبٹ کے پاس، اور وہاں پر انہی کے کمیونٹی کو انوالو کر کے اپنے دوست احباب کی مدد سے ان کو مالی بھیجتی ہوں، سب روز کھانا، ان کے رہنے کا، دواؤں کا، خود بخود ایک پوری بستی، خیمہ بستی وہاں بن گئی ہے۔ یہ شہداد کوٹ کے پاس ہے، قمر میں۔ تو یہ سب میں اپنی فیس بک پہ ڈال رہی ہوں، یہ ایک کام الگ چلتا رہتا ہے، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ when there is a will there is a way۔ آرٹس لغت بورڈ مردہ پڑا تھا، اس کو زندہ کیا ممنون صاحب سے کہہ کے لغت پوری ڈیجیٹائز کروا کے آپ کے ایپ میں ہے، لغت کو گم نہیں کیا جا سکے گا، اردو لغت کو۔ تو یہ سب کام ہے جو کرتی رہی ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ کی انہی سب کاوشوں کے طفیل حکومت پاکستان کی طرف سے تمغہ امتیاز بھی دیا گیا ہے، اس پر بھی بھرپور تعریف ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحبہ سے ہم باتیں بھی کر رہے ہیں، کچھ سوالات بھی لیں گے۔ میں نے تو پروگرام کر لیا، اس میں سوالات جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر لیے، جو نہیں کر سکتا تھا وہ میں نے ڈرائیونگ کے دوران ان سے کر لیے تھے، بہت سی باتیں ہم کر چکے ہیں۔ میں چاہوں گا آپ لوگ بھی کوئی سوال کریں، لیکن میرا ایک سوال تھا، آپ نے ایک مقالہ لکھا جو بہت بڑی ریسرچ ہے 100 سال کے حوالے سے جو نسائی ادب پہ کام ہوا ہے، تو یہ فیمنزم کے حوالے سے کیا اس سے پہلے کوئی کام نہیں ہوا تھا، یا آپ نے سمجھا کہ یہ بہت ضروری ہے اور اب ہو جانا چاہیے؟ کام تو کافی عرصے سے ہو رہا تھا، بہت سی ہماری خواتین ہیں جو لکھ رہی تھیں، اور میں نے ہی 2005 میں ایک کتاب کمپائل کی تھی، خاموشی کی آواز۔ اس میں خالدہ حسین، کشور ناہید، انتظار حسین اور آصف فروخی اور انڈیا سے بھی کچھ لوگ تھے جن کے مضامین تھے۔ تو فیمنزم پر تو کام، بلکہ جس پر میں نے ریسرچ کی ہے، جس پر مجھے پی ایچ ڈی ملی ہے، زیخر شین، انہوں نے 2015 میں ایک خواتین کا شکوہ لکھا تھا
اور اسے شائع کروایا تھا چودھری ان کی مولوی ممتاز علی کے دارالارشاد سے، اور وہ 60 بند کی مثنوی تھی جو اقبال کے طرز پہ خواتین کی طرف سے شکوہ تھا مردوں سے کہ آپ جو اپنی خواتین کو جاہل رکھ رہے ہیں تو اپنی نسلوں پر کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ وہ انہوں نے شائع کروا کے پھر اس کی قیمت ادا کی تھی کہ اس کو لوگوں میں تقسیم کیا جائے، تو وہ پہلی فیمنسٹ شاعرہ تھی۔ اس کے بعد آپ حالی کو دیکھیے، وہ فیمنسٹ تھے، اور اس کے بعد مسلسل کام ہوتا رہا، مگر میں نے یہ دیکھا کہ تاریخ ادب اردو میں خواتین نہیں ہیں۔ تو پھر ذیخ شین پر ہی تحقیق کر کے، پہلے تو شاعرات پر تحقیق شروع کی، لیکن جب ذیخ شین کا کام دیکھا کہ اتنا بہت کچھ انہوں نے لکھا ہے، ہر موضوع پہ لکھا ہے، جنگ عظیم اول پہ لکھا ہے، موصل کے تیل جس پر تیل کے کنووں پہ جنگ عظیم اول ہوئی ہے، جنگ بلقان پہ لکھا ہے، ترکی پہ لکھا ہے، خلافت موومنٹ کی مدد کی ہے، مالی بھی اور قلم سے بھی، جتنے رسائل نکلتے تھے ان کی ضبط ہوتے تھے تو وہ ضمانتیں ضبط ہوتی تھی تو وہ دیتی تھیں اور لکھتی بھی تھی۔ 250 خط انہوں نے خواجہ حسن نظامی کی بیگم کو لکھے، جو دراصل خواجہ حسن بیگم نظامی کو لکھے گئے تھے اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے۔ مسلم یونیورسٹی کیوں نہیں، یہ ایک مضمون ان کا، ان کو تاریخ ادب میں جگہ نہیں دی گئی تھی۔ میری ریسرچ کے بعد اس کو مجبور ہو گئے۔ اسی زمانے میں نے یہ شاعرات پر کام شروع کیا تھا جو ان کی کام کی وجہ سے بیچ میں رہ گیا تھا، تو اب یہ کتاب جو 100 برس کا شعور ہے، نسائی شعور 100 برس کا سفر، اس میں 100 سے زیادہ خواتین کو ان کی کتاب کے حوالے سے 1920 سے لے کر آج تک اس میں نجمہ عثمان بھی شامل ہے، جو بھی عشرت آفرین بھی شامل ہے، آج کی لکھنے والی بھی شامل ہے۔ جس چیز کی کتابیں مجھے ریفرنس کے طور پر مل سکی میں نے پورے ریفرنس کے ساتھ دیا ہے۔ اور یہ نسائی شعور کا مطلب عورت کا شعور نہیں ہے، بلکہ وہ شعور ہے جہاں پہ عورت کو بحیثیت انسان اس ایک اپنے شعور کے سفر میں شامل کیا گیا ہے۔ میں نے شروع ہی یہ کیا ہے کہ انسان کی تاریخ دراصل اس کے شعور کی تاریخ ہے۔ جب بھی ہم نسائی شعور کی بات کرتے ہیں تو یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ تاریخ کی سفر میں عورت کے ہم سفر ہونے کے شعور کا آغاز کس مقام سے ہوا ہے۔ ہر دور کا ادب اس دور کی تاریخ کے لیے سند ہوتا ہے، تو یہ سند میں نے تلاش کیا، اور اس کا جو پہلے ہی آغاز میں نے پروفیسر ممتاز حسین کی کتاب ادب اور شعور کے اقتباس سے کیا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ شعور جو ہے وہ تغیر پذیر ہے۔ تو اس تغیر کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب آپ تحقیق کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں کیا لکھا گیا ہے، تب آپ کو شعور کے بھی تغیر کا پتہ چلتا ہے، اور اگر شعور کو نکال دیا جائے تو انسان جانور ہے۔ میرے خیال ہے ہمارے ساتھ لوگ وقت موجود، نجمہ آپا بھی موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، عابد علی بیگ صاحب ہیں۔ میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں، سلیم برواز صاحبہ بہت شاعرہ ہیں، فرینڈ ہیں، وہ تو آپ ان سے واقف ہی ہیں۔ جی سیمی بلاس کا میں نام سوچ رہی تھی، ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ عابد علی بیگ صاحب بڑے زبردست براڈ کاسٹر ہیں، بڑا نام ہے۔ عارف صاحب سے آپ کا بھی تعارف ہوا، منان قدیر منان صاحب ہیں، شارق علوی صاحب تو آپ کو لے کر ہی آئے غالباً، ہمارے زاہد بھائی موجود ہیں، بہت اچھے موسیقار ہیں، اس طرف سے جائیں۔ آفتاب صاحب بہت اچھے شاعر بھی ہیں، سعید کانپوری صاحب بہت اچھے شاعر ہیں، ہمارے جو ریڑھ کی ہڈی ہے بزم سخن کی کامران حمی صاحب وہ بھی ہیں، سارے ساتھی یہاں موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہم ہلکی پھلکی گفتگو کریں تاکہ ہمیں کھانا بھی کھانا ہے تو کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، لیکن میں چاہوں گا اگر کچھ سوالات خواتین کی طرف سے اگر کوئی بات پہلے آ جائے، کوئی نجمہ آپا کچھ آپ کہنا چاہیں۔ مائک وہاں بھی ایک رکھا ہے ویسے اگر وہ چل رہا ہے تو۔ ہیلو ہیلو، السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ سہیل، اور شکریہ اس لیے نہیں کہ آپ نے اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے، بلکہ شکریہ اس لیے کہ آج آپ نے ہمیں فاطمہ حسن سے ملوا دیا۔ فاطمہ نے جیسے کہا کہ میری دوست بھی ہیں، اور پاکستان کراچی جب بھی ہم جاتے ہیں ہماری بڑی نشستیں ہوتی ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ فاطمہ نے یہ جو کام کیا ہے کہ بہت خاموشی سے کیا ہے۔ میں 3.5 4 سال سے نہیں گئی پاکستان، اور یہ کتنے برس سے اس کام کو کر رہی تھی،
تو ہماری جب بھی گفتگو ہوئی ہے تو دیکھیے شعور کی جو انہوں نے بات کی ہے نا، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس شعور نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، چاہے وہ خواتین کے لکھنے کے حوالے سے ہو یا کسی بھی کوئی بھی مقالہ ہے یا مضمون ہے یا کچھ بھی ہے، لیکن خواتین کے حوالے سے عام طور پہ یہ دیکھا گیا، اس میں یقیناً میں نے کتاب دیکھنی ہے ابھی، کہ یہ ہمیشہ سے رہا ہے، 1920 سے انہوں نے بات کی ہے کہ خواتین شروع میں تو نام بدل بدل کے لکھتی تھی، سامنے بھی نہیں آتی، اور یہ ہے کہ جب خواتین کا کام سامنے آیا نظموں کی شکل میں یا غزلوں کی شکل میں یا افسانوں کی صورت میں یا مضامین کی شکل میں، اس میں فاطمہ نے اس عنصر کو تلاش کیا جو نظموں کی صورت میں ہے، اور نظموں میں خواتین یا کوئی بھی شاعر وہ بات کہہ پاتا ہے جو غزل میں آپ نہیں کہہ پاتے۔ اب آواز آ رہی ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں آ رہی، دیکھیں وہ ہل رہا ہے۔ ہلو، عیسائی ادب کے حوالے سے تو جو کام ہے وہ بہت بڑا ہے جو کیا ہے فاطمہ نے، اور اس سے پہلے بھی جیسے ان کا لوگ کرتے رہے ہیں، لیکن نظموں کے حوالے سے جو انہوں نے ان کو جمع کرنا اور دیکھنا، اور پھر نظمیں میری بھی ہیں بے تحاشا اور خواتین کی بھی ہیں بے تحاشا، اس میں ڈھونڈنا اس عنصر کو جو انہوں نے میری دو نظمیں اس میں لی ہیں، تو میں وہ دیکھ کے کہہ رہی اچھا اس میں ہے یہ بات جو فاطمہ نے تلاش کی، تو اس کو ڈھونڈنا اور تلاش کرنا کہ یہ خاتون، یہ شاعرہ کیا کہنا چاہ رہی ہے زندگی کے بارے میں۔ تو زندگی کا کوئی نہ کوئی پہلو ایسا ہوتا ہے جس پہ اس کو دکھ بھی ہوتا ہے، شکایت بھی ہوتی ہے، اور معاشرے کے حوالے سے تو بہت کچھ ہے، اور وہ سب جو ہے وہ ان نظموں میں موجود ہے۔ ان میں جن شاعرات کا میں نے نام دیکھا ہے انہوں نے یقیناً بڑی بہت اچھی اچھی نظمیں لکھی ہیں، میری تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کام جو ہے فاطمہ کا وہ بہت زیادہ ہے۔ اردو باغ کے حوالے سے بس میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ میں خود وہاں گئی ہوں، انجمن کے دفتر میں جا کے بیٹھی ہوں، وہیں کھانا پکتا تھا، ہم لوگ کھاتے تھے، سادگی تھی، کوئی زیبائش نہیں تھی، بڑا جم کے انہوں نے وہاں کام کیا ہے، تو کتاب کے لیے بھی بےحد مبارکباد۔ اور انجمن ترقی اردو میں اگر یہ جا کے وہاں نہیں بیٹھتی تو آج وہ جس شکل میں اس میں نہیں ہوتا، بےحد مبارکباد اور بےحد شکریہ کہ آپ نے مجھے بات۔ جی سوال میں نہیں ہے۔ فاطمہ سے ہمارا تعلق تو بہت پرانا ہے، اور یہ ان کی تخلیقی حیثیت تو ہمیں بالکل معلوم ہے۔ اردو انجمن ترقی اردو سے لے کر جوش ملیح آبادی کی لائبریری تک جو کام انہوں نے کیا ہے اور جو انہوں نے کتابیں تصانیف کی ہیں وہ ماشاءاللہ بے حد اچھی ہیں۔ ساری کتابیں تقریباً میں نے پڑھی ہیں سوائے اس کے نسائی ادب کے، کیونکہ یہ کتاب ابھی تک مجھ تک پہنچی نہیں ہے۔ تو میں ان سے صرف ایک ہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 24 گھنٹے میں سے یہ 48 گھنٹے کیسے کشید کر لیتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ اچھا، یہ سوال مجھ سے بہت کیا جاتا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ میں بہت وقت ضائع بھی کرتی ہوں، لیکن میں سب کو کہتی ہوں کہ ٹائم مینجمنٹ وہ ضروری ہے۔ وقت تو وہی ہوتا ہے، ٹائم کو مینیج کرنا اصل بات ہے۔ تو میں نے ٹائم مینجمنٹ، میں شاید مینجمنٹ کی آدمی ہوں، دوسری مینجمنٹ کے ساتھ میں ٹائم مینجمنٹ بھی کرتی ہوں۔ اور جہاں بھی ایک دفعہ میں نے کہا تھا کہ جیسے پہلے بڑی بوڑیاں قطرنے جمع کر کے ایک کچھ چیز بنا دیتی تھی، خان پوش یا کوئی بٹوا، تو میں وقت کی قطرن جمع کر کے کچھ بنا لیتی ہوں۔ میں چاہوں گا کہ وقت کی حوالے سے پھر کی صاحبزادی سے بھی سوال پوچھنا چاہیے۔ آپ کیا کہیں گی؟ امی وقت دیتی ہیں آپ کو؟ کچھ کمنٹس کریں۔ بالکل، اس دفعہ تو بلکہ یہ دیکھ کے خوشی ہوئی کہ بہت سکون سے تھی، ورنہ جب بھی آتی ہے انگلینڈ تو لوگوں کے ساتھ ان کو لوگ بلانا، ان کے پروگرام وغیرہ چلتے رہتے ہیں، تو اس دفعہ
सुकून से थी घर पे और अच्छे से वक्त गुजरा। आप लोग किसी से भी मुलाकात होगी इसके थ्रू तो बिल्कुल, और बल्कि ऐसी सी खुशी हुई कि अपने आप से भी उन्होंने वक्त दिया था, वरना हर किसी के लिए जो है वो वक्त निकालती है, अपने लिए कम निकालती है। तो इस दफ़ा ये चीज़ ये कि अपने आप को वक्त दिया। मना साहब कुछ कहना चाह रहे थे, आप कुछ सवाल आपके ज़हन में? फातिमा साहबा, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह आपकी किताब थी। मैं अंदाज़ा नहीं कर पाया कि आप नसर निगार अच्छी हैं या शायरा अच्छी हैं। आपकी गुफ्तगू सुनते हुए आपके अल्फाज, आपके जुमले एक मंजर बनाते हैं। ख़वातीन शायरात के हाँ ये चीज़ें मिलती हैं, लेकिन आपकी इंफरादियत अपनी जगह पर। सवाल आपसे ये करना था कि हम जब निसाई अदब की बात करते हैं, ख़वातीन की तख्लीक की बात करते हैं, तो आप क्या कहती हैं कि हमेशा ख़वातीन शायरात को शायर मर्द हजरात से एक गिला रहा है कि ये लोग जो है ना ये ख़वातीन को आगे नहीं आने देते। दूसरी बात ये कि ख़वातीन को तस्लीम नहीं करते, वो चाहे नसर निगार हो या शायरी हो। तो आप क्या महसूस करती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो ख़वातीन शायरात हैं या लिखने वाले भी हैं, तो वो कहाँ पे खड़े हैं? क्योंकि जब भी हम किसी खातून से ये सवाल करते हैं ना, तो वो तो आगे से सिर्फ यही जवाब देते हैं कि मर्द हजरात हमें मानते नहीं हैं। हम तो मानते हैं हर तख्लीक़ार को। आप क्या समझती हैं कि उर्दू अदब में, शायरी में, नसर में, पाकिस्तान में ख़वातीन कहाँ पे खड़ी? दरअसल पाकिस्तान ही नहीं, सारी दुनिया में, क्योंकि माशरा पेदरसरी रहा है, पैट्रियार्की रही है। तो अमेरिका जैसे मुल्क में जब मैं एक प्रोजेक्ट पे गई थी, तो वहाँ लोग, औरतें कहती थी कि एक गिलास सीलिंग है, हमें टॉप मैनेजमेंट में नहीं जाने दिया जाता, एक सीलिंग आ जाती है। तो ये एक गैर महसूस और अनदेखी से कोई शय है जो रोकती है। अब रहा तख्लीक का मामला, तो इसीलिए तो मैंने लिखना शुरू किया था कि मैंने ये देखा था कि ख़वातीन के साथ अमूमन ये होता था, शाबाश शाबाश बहुत अच्छा लिख रही हो, और खातून होकर भी अच्छा लिख रही हो, लड़की हो के भी अच्छा लिख रही हो। ये नहीं देखते थे कि, या जब हमने कहा निसाई अदब की बात की तो कहने लगे कंपार्टमेंट क्यों बना रही हो। मैंने कहा कंपार्टमेंट बना नहीं रही हूँ, कंपार्टमेंट तो आपने बनाया हुआ है, उस कंपार्टमेंट में मैं कहाँ हूँ ये देख रही हूँ। तो ये है। अब रहा ये शिकवा जो कोई भी ये करता है, वो लड़का हो या लड़की हो, शायर हो या शायरात हो, कि हमें तस्लीम नहीं किया जा रहा है। तो भाई अदब और जो टैलेंट है ना, इट्स अ लॉन्ग पेशेंस। ये बात फ्लाबियर ने मोपेसा को कही थी जब मोपेसा उसके पास गया था, और मोपेसा अपनी शायरी लेके गया था और कहा था कि फाइंड आउट योर इंडिविजुअलिटी, इफ इट इज़ नॉट देयर देन क्रिएट इट। तो आप अपने अंदर वो पैदा करें, वो शनाख्त पैदा करें, वो इनफरादियत पैदा करें कि किताबों की भीड़ में आपकी किताब पहचानी जाए, शायरी के ढेर में आपकी शायरी देखी जा सके और कहा जा सके कि ये हर दौर में बहुत शायर हैं। गालिब के दौर में सैकड़ों रहे हैं, मीर के दौर में रहे हैं, लेकिन गालिब इसलिए है, मीर इसलिए है कि वो कुछ मुख्तलिफ था। और पहचानने के लिए किताबें पहचानी जाएगी, ये जो हवा में कहे हुए अल्फाज हैं ये नहीं पहचाने जाएंगे, मुशायरा नहीं पहचानवाएगा। जो तख्लीक़ात है वो आजकल बहुत आसान है, रिसालों में शाये करें, किताब की शक्ल में शाये करें, और वो शाये करें जो अपना पहला नक्कात खुद बन जाए कि ये मैंने क्यों लिखी और क्या इसमें मेरी इनफरादियत है। बहुत अच्छी बात है। आबिद भाई आप भी बैठे हुए, आपसे भी बात हुई थी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो माइक करीब है, अपने माइक करीब कर लीजिएगा, आपको आदत है इस जुमले की, माइक करीब कर लीजिएगा। जी, आप जैसे इन्होंने बताया, मेरा नाम आबिद अली बेग है, और आपको याद नहीं होगा सन 70 की दहाई के शुरू में
जब मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उस ज़माने में आप भी वही पर गौर करती थी। हमने मुशायरे साथ पढ़े हैं, अनवर सिंधवाल होते थे, शौकत आबिद होते थे, शाहिद हसन होती थी वगैरह वगैरह। लेकिन चूँकि मैं कोई बाकायदा शायर नहीं हूँ, कभी कभार कुछ कह लेता हूँ तो बात इसलिए इधर उधर हो गई। एक सवाल मेरा ये कि आपकी किताब का उन्वान है निसाई शायरी के 100 साल, तो ये 1920 से लेकर 2020 तक की आपने हद उसमें मुकर्रर की है। सवाल मेरा ये कि 1920 से पहले भी ख़वातीन थीं जो लिखा करती थीं, कुछ उनके बारे में रोशनी डालेंगी आप? जी, इसमें मैंने शुरू किया है ज़ेख़-ए-शीन से जो 1894 ईस्वी में थी। उसके बाद में राबिया पिन्हा और बिल्किस जमाल, दो बहनों को मैंने इसमें शामिल किया है जो उस वक्त लिख रही थी। और उसके बाद अदा जाफरी 1940 में उनका मजमुए पर तकरीज़ लिखी गई थी। तो ये दरअसल मैंने 2 हदें मुकर्रर की हैं। एक तो वो कि जो 1920 तक में लिख रही थी, और दूसरी ये कि जिनकी किताबें आई, क्योंकि मैंने इसमें हवाले दिए हैं, 124 किताबों के हवाले हैं। अगर मैंने नजमा उस्मान की नज़्म ली है तो किस मजमुए में शाया है, किस सफ़े पर है, ये पूरे हवालों के साथ ये एक तहकीक है ताकि आइंदा काम करने वालों को एक बेस, एक बुनियाद मिल जाए। तो ये एक इब्तिदा है उस पूरे। और 1920 से इसीलिए लिया है कि जब किताबें ख़वातीन की और शायरात की छपने लगी थी, उससे पहले तो शायरात ज़ेख़-ए-शीन से पहले तो किसी शायरा की किताब नहीं मिलती। जी सीमी साहबा, आप भी 4 किताबों की मुसन्निफ़ा है माशाल्लाह, बहुत अच्छी शायरा है। आप क्या कहेंगी और क्या सवाल रेज़ करना चाहेंगे? और बस ये कि आपसे मैं सवाल क्या करूँ, सूरज को चिराग दिखाने के मुताबिक आप सिर्फ यही कहूँगी कि आपने जो काम किया है वाकई वो आप खुद एक ख़वातीन के लिए मिसाल बन गई हैं। क्योंकि जिस तरह से आप अभी बता रही थी कि आपने जिन दुश्वारियों और जिन लोगों के दरमियान आपने अपनी हैसियत और अदब की हैसियत मनवा के और जो काम किया, और फिर उसको एक बहुत ही मुनज़्ज़म तरीक़े से इस तरह से उसको किया कि आप क्या वहाँ से छोड़ने के बाद भी वो काम उसी तरह जारी रहे और चलता रहे, ये एक बहुत बड़ा काम है। और इतना मुनज़्ज़म अंदाज से इस काम को कोई खातून नहीं कर सकती थी, और इसके लिए मैं आपको सलाम करती हूँ कि वाकई ये बहुत बड़ा काम है जिससे हम तमाम ख़वातीन को इस पर फ़ख्र करना चाहिए। और बस मेरे ख्याल से दूसरे लोगों को जी बहुत शुक्रिया जी। नारिस साहब आप कुछ कहना चाहिए? माइक पर जी। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि अभी नाम लिया फातिमा साहब ने, ज़ेख़-ए-शीन, ये ज़ाहिदा खातून शिरवानी, और ये अलीगढ़ का वो खानवादा है जिसने हमेशा मदद की है मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की। एक बड़ा नाम है हमारी सियासत में भी और हमारे तालीम में भी। एक गुजारिश मैं करना चाहता था, यहाँ ज़फ़र भाई मौजूद हैं तो वो तशरीफ़ लाएँ, और नीलम साहिबा आई हैं, तो नीलम खुबार, अगर आप दोनों यहाँ खातून और हज़रत आकर बाकायदा फूलों से नवाज दें फातिमा साहिबा को, तो बहुत मेहरबानी हो। ज़फ़र भाई को बुलाइएगा। तशरीफ़ लाइए, आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब हज़रात? ठीक है। असल में ऐसा है कि जी सुबह सफ़र भी है, 3 बजे निकलना है घर से, और अभी मुझे बताया कामी भी हमारे साथ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात से मुलाकात का भी शौक़ था, उस्ताद मोहतरम की सोहबत, आप हज़रात की महफ़िल। तो मौजू के हवाले से सर 2 बातें अर्ज़ कर दूँ मैं
اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں مرد اور عورت پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور تمہیں مختلف قبیلوں میں رکھا اور مختلف قبائل میں رکھا، لتعارفوا تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محترم وہ شخص ہے جو متقی ہے۔ ایک آیت، دوسری آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے تمہارے جوڑے پیدا کیے، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے مردوں کو عورتوں کو پھیلایا۔ ٹھیک ہے، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تخلیق کے اعتبار سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو فضیلت عطا فرمائی۔ تو یہ جو بحث ہے مرد کی عورت کی، تو اس اعتبار سے مرد اور عورت دونوں انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو انسان بنایا ہے، اور اس کائنات کے اندر جو تخلیق کی جو وجہ بنائی، وجود جس کو بنایا، وہ حیرانگی کی بات ہے۔ آپ حضرات نے اس سے پہلے، آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، تو آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، خلقتہ بیدی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جب پیدا کیا، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ کے کن سے، جب اللہ ارادہ کرتا ہے اس کے کن سے فیکون چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ لیکن حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرماتے ہیں خلقتہ بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو انسان پیدا کیا، جو وہ حضرت آدم کو پیدا کیا۔ اچھا، میں اس کی ابھی تفصیل پہ جاؤں گا نا، آدم کا مطلب کیا ہے، یہ بہت لمبا ٹائم لگ جائے گا، میں نے 1-2 منٹ میں بات کو ختم کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے وجود سے عورت کو پیدا کیا۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ جو پسلی جو بائیں طرف ہے، اور وہ پسلی جو دل کے ساتھ والی پسلی ہے، وہاں سے پیدا کی اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو۔ تو عورت کا وجود کس سے ہے؟ وہ مرد کی ذات سے، اور پھر عورت کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ ماں بنایا، اور اس سے وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اس سے پھر اللہ نے مردوں کو عورتوں کو پھیلایا۔ تو یہ جو ہمارے ہاں جو یہ تفریق ہے، یہ تفریق اللہ نے پیدا نہیں کی، یہ انسانوں کی اپنی پیدا کردہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ اس بات کو ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ اللہ کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پہ قوام بنایا۔ عربی زبان میں قوام، قیم، قوام اس کو کہتے ہیں جو منتظم ہو، سیکٹری ہو۔ پاکستان کے اندر جماعت اسلامی کا جو سیکٹری جنرل ہوتا ہے اس کو قیم کہتے ہیں، تو قیم بھی اسی سے ہے۔ تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ انتظامی معاملات، یعنی وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ کہتا ہے ہم نے مردوں کو عورتوں پر 1 درجہ فضیلت دی ہے۔ وہ کیوں دی ہے؟ دوسری جگہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، وہ اس وجہ سے دی ہے کہ وہ اپنے مال کو عورت کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ اچھا، اس زمانے میں معاشی بوجھ تو مرد پہ ڈالا گیا، عورت پہ تو نہیں ڈالا گیا۔ عورت پہ ڈالتے تو عورت کے لیے جو ظلم ہو جاتا نا، کہ عورت گھر کو بھی سنبھالے، بچوں کو بھی سنبھالے، 9 مہینے تک پیگنٹ بھی ہو، پھر 2 سال تک بچے کو دودھ بھی پلائے، پھر 18 سال تک پرورش بھی کرے، تربیت بھی کرے۔ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عورت کی لگائی کہ وہ کوئی عورت نبی تو نہیں ہے لیکن نبیوں کی ماں ہے، نبیوں کی تربیت کرنے والی ہے، اولیاء کی ماں ہے۔ تو اتنی بڑی ذمہ داری، تو اس کے ساتھ اس کے اوپر اگر معاشی ذمہ داری بھی ڈال دی جاتی تو وہ تو پھر بیچاری جو ہے وہ تو دب کے رہ جاتی، ختم ہو جاتی۔ جیسے آج کی عورت ہے، آج کی عورت کے اوپر جو ہے معاشی ذمہ داریوں کو بھی ڈال دیا گیا۔ آج کا لڑکا یہاں کہتا ہے کہ جی کونسل ٹیکس تم دو گی، گیس کا بل میں دوں گا، گاڑی کی انشورنس تم دو گی، پیٹرول کے خرچہ میں دوں گی۔ اور وہ کیا ہو رہا ہے؟ لڑائی ہو رہی ہے، میرے پاس آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جھگڑا کس بات پہ ہے؟ بھائی جھگڑا یہ ہے کہ ہم دونوں کو ساتھ مل کر چلنا ہے، یہ میری بیوی اخراجات نہیں اٹھا رہی، بیوی کہتی ہے یہ نہیں اٹھا رہا۔ تو اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے مردوں کو اس لیے فضیلت دی تھی کہ مرد جو ہے وہ پیسے کو خرچ کرے گا عورت کے اوپر، اس لیے اسلام نے مرد کے اوپر یہ رسپانسبلٹی رکھی کہ وہ بیٹا ہونے کی حیثیت سے اپنی ماں کی ساری رسپانسبلٹی اٹھائے گا۔ ماں کے حقوق آپ پڑھ لیں، اسی طریقے سے بہن کے سارے حقوق اٹھائے گا، اسی طریقے سے شادی کرے گا تو بیوی کے ساری ذمہ داریاں اٹھائے گا، اور اگر بیٹی ہوگی تو بیٹی کی ساری ذمہ داریاں اٹھائے گا۔
تو یہ جو فرق ہے نا، دیکھیں انسان ہونے کے حیثیت سے دونوں برابر ہیں، اور یہ جو معاملہ کھڑا ہو گیا نا کہ ایک دوسرے سے اختیارات کو چھیننے کا اور ایک دوسرے پر غالب ہونے کا، ایک دوسرے سے حقوق کے مطالبے کا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ معاشرے کے اندر خرابی ہو گئی، اور خرابی ہو گئی کہ عورت کے ذہن میں یہ ڈالا گیا کہ تمہارا گھر کے اندر رہنا، تمہارا بچوں کی تربیت کرنا، تمہارا جو ہے وہ انسانوں کی تربیت سازی کرنا، بڑے بڑے جو ہے وہ حکمران پیدا کرنا، علماء پیدا کرنا، مشائخ تیار کرنا، اسکالرز تیار کرنا، پروفیسرز تیار کرنا، یہ کوئی کام نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کہ کوئی عام عورت ہو، بالکل جس کی عورت کی کوئی حیثیت نہیں، وہ یہ کام کر رہی ہے۔ اس کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا، اس بیچاری کو نکالا گیا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، یہاں پہ مردوں کی کمی ہو گئی، اس کو فیکٹریوں میں لایا گیا، فیکٹریوں میں لا کر اس کو کام پہ لگایا گیا، اور پھر کہا گیا کہ بھئی یہ لانگ اسکرٹ پہنو، یہ جو ڈریس ہے ٹھیک نہیں ہے، اسکرٹ لانگ کو شارٹ کرو، شارٹ کو اور شارٹ کرو، اور اس کو مرد نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اس کو استعمال کرنے کے لیے جو ہے وہ آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر سب سے مہنگی کوموڈیٹی جو ہے وہ خاتون ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو باقی اسلام نے جو ہے وہ عورت کو ایک بہت بڑا مقام دیا ہے، اور اس کو ایک بہت بڑی عزت دی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاتون کو جو مقام دیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں بحیثیت مسلمان ہونے کے، چاہے وہ ایک عالم دین ہو، چاہے وہ شاعر ہو، ادیب ہو، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے ہو، اس کو چاہیے کہ وہ عورت کا وہ مقام جو اسلام بیان کرتا ہے اس کو ضرور بیان کرے۔ اور اسلام بالکل ہرگز منع نہیں کرتا کہ عورت جو ہے کسی شعبے میں کام کرنا چاہے تو اس کو کوئی ممانعت ہے، ایسا نہیں ہے، وہ کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے، دائرہ کار میں رہتے ہوئے کیوں نہیں کر سکتی۔ اور ساری اس میں اب ہسٹری میں جا کے دیکھ لیں تو ماشاءاللہ یہ ایک عنوان بڑا اچھا عنوان ہے، اور ہمیں فریق نہیں بننا۔ پہلی بات میں عرض کر دوں، میاں بیوی کو ایک دوسرے کا فریق نہیں بننا، وہ تو اللہ کہتا ہے جوڑے ہیں، ساتھی ہیں، جو ساتھی ہوتا ہے، جو جوڑا ہوتا ہے وہ فریق، جب فریق ہوں گے نا تو پھر معاملات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ اسی پہ میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ میری بات اگر کسی کو بری لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوشیاں عطا فرمائے، ان کا آنا باعث مبارک ہو، باعث رحمت ہو، اور میں ان کو بزم سخن کی ایک ٹیم ممبر ہونے کی حیثیت سے ان کو ویلکم کرتا ہوں، اور بہت خوشی ہوئی جی آپ آئی، اور میں نے آپ کا وہ پروگرام بھی دیکھا، تھوڑا سا سہیل زرار صاحب نے شیئر کیا تھا، اور آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لیں جی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔